अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की फिजाओं में गूंजने वाली धमाकों की आवाज़ें, मिसाइलों की बारिश और ड्रोन हमले और फिर खून आलूदा जमीन, आखिरकार जंग बंदी के एक ऐलान के बाद ये सारी सूरत हाल थम चुकी है और ईरान और इसराइल के दरमियान जो जारी कशीदगी थी उसके बारे में ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि खुदा न खास्ता यहाँ ये कोई आलमी जंग की शक्ल न इख्तियार कर जाए। अड़ोस पड़ोस में तमाम ममालिक बहुत शदीद परेशान थे और पूरी दुनिया इस हवाले से तशवीश का शिकार थी। लेकिन पसे पर्दा कुछ ताकतें हरकत में आई और आखिरकार अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से जंग बंदी का जो ऐलान है वो सामने आया तो सूरत हाल यकसर बदल गई। तो इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत भी करेंगे और कुछ सवालात भी इस हवाले से हैं कि क्या ये जंग बंदी आर्जी है या मुस्तकिल तौर पर ये मसला हल हो चुका है, और क्या अमेरिका ने ये जो सालसी की है उसने अपने जाती मफाद के तहत की है या उसको दुनिया का अमन अजीज है। और फिर इसी तरह क्या ये जो ईरान की तरफ से मज़ामती पॉलिसी इख्तियार की गई, क्या उसने कामयाबी हासिल की या ईरान को जो है वो दबाव में लाया गया। इसी तरह आज अमरीकी सदर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टाक की, और उसमें उसने कहा है कि हमने ईरान की जोहरी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और फिर अमरीकी सदर का यह भी कहना है कि ईरान और इसराइल की जंग बंदी के बाद दोनों तरफ से खिलाफ वर्जियां की गई और मैं इसराइल की तरफ से ज्यादा नाराज हूं। तो ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अब ये समझने से लोग कासर हैं कि वाकई जो एक हफ्ते से जायद चलने वाली जंग थी ईरान और इसराइल के दरमियान, जिसमें बाद अज़ां अमरीका ने भी जो है वो कूद पड़ा और अमरीका ने भी ईरान के ऊपर जोहरी तंसीबात पे हमला किया, इसका क्या मुस्तकबिल है और आइंदा आने वाले चंद दिन किस तरफ इस मामले को लेके जाएंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर तुगरुल जामीन साहब ने। तफसीली बातचीत करते हैं इस हवाले से। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त कि ये जो जंग बंदी की बात की गई है अमरीकी सदर की तरफ से, क्योंकि वो खुद भी एक फरीक बन चुका है जब से उसने ईरान के ऊपर डायरेक्टली हमला किया है, तो आप इस जंग बंदी को कितना जो है वो पायदार समझते हैं और इसके पीछे अमरीका के क्या मकासद होंगे? क्या दोनों अतराफ ईरान और इसराइल इस पे मुतफिक हो जाएंगे? अली साहब, सिलसिला यह है कि एक लाजमी अमर अमरीकी फॉरेन पॉलिसी का ये है कि वो इसराइल की हमेशा हिमायत करेंगे, इसराइल का हमेशा दिफा करेंगे, और साथ ही उनकी एक खारजा पॉलिसी का ये भी लाजमी हिस्सा है कि वो दुनिया में कहीं भी एटमी हथियारों का फैलाव नहीं देखना चाहते। सही। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके तहत सिर्फ वो ममालिक जिन्होंने 1968 में इस ट्रीटी पे साइन किया था उनको इजाजत है। सही। अब चूंकि पाकिस्तान ने तो ये ट्रीटी नहीं साइन की थी, इंडिया ने भी नहीं साइन की थी, इसराइल ने भी नहीं साइन की थी, तो वो तो कह सकते हैं कि हमने तो ये ट्रीटी साइन ही नहीं की। ईरान ने ये ट्रीटी साइन की हुई थी। ठीक है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने चाहिए। ईरान ये कहता है कि हमारा वो पुरअमन मकासद के लिए है, मगर ये भी एक बात तयशुदा बात है कि उन्होंने यूरेनियम को 60% के करीब या उससे ज्यादा अफसूदा कर लिया था। ठीक है। ये भी एक बतदरीज अमल था जो उनको एटमी हथियारों को हासिल करने की तरफ ले जा रहे थे। ठीक है। एटमी हथियार बनाने के लिए फिसल मटीरियल कम से कम 90% अफसूदा होना चाहिए। सही। तो ये बात चाहे ईरान कहता है कि हमारा प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए था, मगर इसकी कोई गारंटी कोई नहीं। लेकिन वो ब्रिगेडियर साहब फिर ये एटमी तवानाई एजेंसी के साथ राब्ते में भी थे, उनको विजिट्स भी करवा रहे थे, उनके एसओपीज के ऊपर अमल भी कर रहे थे, फिर मुज़ाकरात भी चल रहे थे, तो क्या इससे पूरी दुनिया मुतफिक नहीं हो पा रही थी? देखिए, आईएईए के मुताबिक उनकी आखिरी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने खदशात का इजहार किया था कि ईरान जो है एटमी हथियार बना सकता है। सही। और वो कहते हैं जो 60% अफसूदा कर लिए खतरे की निशानी है। अगर आपने साइंस के लिए या पुरअमन मकासद के लिए करना हो तो
3% انریچمنٹ یا کافی ہوتی ہے 6%, 7%, 8%, 9%, ٹھیک ہے 10% سے نیچے رکھے کٹ کرنی چاہیے. ان کی 60% ہو گئی تھی. 60%. تو نشانات یا خدشات تو یہ تھے کہ یہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کی طرف جا رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بھی انریچمنٹ کر لیں. اچھا یہ کس ادارے نے یہ بریگیڈیئر صاحب تصدیق کی ہے کہ ایران نے 60% تک جو افسردہ کا اس کو انریچ کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ حاصل کر لی ہے؟ IAEA نے تصدیق کی کہ افسردگی جو ہے 60% تک پہنچ گئی ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کم نہیں کریں گے, ہم اس لیول پہ پہنچ گئے, ہم اس کام نہیں کریں گے, نہ ہی ہم فسائل مٹیریل کسی اور کو دیں گے. بیچ میں روس نے بھی کہا تھا اچھا اس طرح ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کر لی ہے, جو فسائل مٹیریل ہے جس سے دنیا کو خطرہ ہے, اسرائیل کو خطرہ ہے یا امریکہ کو خطرہ ہے, وہ آپ ہمیں دے دیں. اس سے بھی انہوں نے انکار کیا. اب یہ ایک سوال بڑا عجیب و غریب سوال ہے. ایران کہتا ہے کہ جی ہمیں بھی حق ہے, ہم بھی پرامن مقاصد کے لیے ہم اس کو انریچمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو 30% جیسے آپ نے کہا کہ کافی ہوتا ہے پرامن مقاصد کے لیے. جی ہوتا تو ہے, مگر اچھا ابھی کیا سمجھتے ہیں, جیسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم نے ایران کی تمام جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے جوہری تنصیبات کے اوپر, تو اس سے کیا نقصان ہوا ہے ایران کو, اور ایران واقعی ابھی بھی جو اس کی صلاحیت ہے انریچمنٹ کرنے کی وہ بحال ہے یا اس کو کوئی نقصان ہو گیا ہے؟ دیکھیں نقصان تو ان کو ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اور ان کے ایٹمی پروگرام کو دھچکا لگا ہے. اب وہ کتنے پیچھے چلے گئے ہیں یہ تو قبل از وقت ہوگا کہنا. کوئی ایسا شخص جس نے واقعی ان کی ترتیبات میں جو نقصان ہوا ہے اس کو دیکھا ہو, اس کا معائنہ کیا ہو, تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ختم ہو گیا ان کا پروگرام یا بہت پیچھے چلا گیا. مگر میں ایک عام جو آدمی کے جو کہ نمود میں دلچسپی لیتا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی سال پہلے ان کے سینٹریفیوجز پہ حملہ کیا تھا, سائبر اٹیک کیا تھا. ایک کیڑا ہوتا ہے, وائرس ہوتا ہے جسے اسٹکس نیٹ کہتے ہیں, جس کو اس میں انہوں نے شامل کیا تھا. تو ان کے سینٹریفیوجز جو تھے وہ بہت تیزی سے گھومنا شروع ہوئے تھے, اتنی تیزی سے گھومنا شروع ہوئے تھے کہ وہ خراب ہو گئے تھے. تو 10-12 سال پیچھے اس وقت چلے گئے تھے. اسٹکس نیٹ کا جو حملہ کیا گیا تھا وہ اس میں کہتے ہیں کوئی ایسا آدمی تھا جس نے ایک انفیکٹڈ USB جو تھی ان کے جو کمانڈ کنٹرول سسٹم تھا جو کہ جرمنز نے بنایا تھا سیمنز, اس میں وہ لگا دی اور وہ جو وائرس تھا وہ پھیل گیا اور ان کو نقصان ہوا. کسی اندرونی آدمی نے, بیرونی آدمی نے نہیں, کسی اندرونی آدمی. اب جو حملہ ہوا ہے وہ بیرونی طاقتوں نے کیا ہے. اسرائیل نے ان پہ میزائل فائر کیے ہیں, USA نے ان پہ میزائل فائر کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ایٹمی پروگرام تھا وہ اس نہج پہ پہنچ گیا تھا کہ وہ اندرونی آدمی کو اس کو انسائڈر ڈیمیج اس کو نہیں پہنچا سکتا. اتنے اس لیول پہ پہنچ گئے تھے. اب کیا وہ واقعی ایٹم بام بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے, میں نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا بنانا چاہتا ہوں, لیکن یورینیم کی انریچمنٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ انہوں نے بڑھا لی تھی. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تمام جو میری نیوکلیر فیسلٹیز تھی وہ میں نے خالی کر دی تھی, تو کیا اس میں یہ جو آپ ایک جنرلی یہ بتائیں کہ کیا اس کو واقعی یہ موویبل ہوتا ہے سارا سسٹم, یہ واقعی اس کو خالی کر سکتے ہیں یا فکسڈ انفراسٹرکچر ہوتا ہے کہ جو موو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جو انریچمنٹ ہوتا ہے نا وہ تو بہت بڑے بڑے سینٹریفیوجز ہوتے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کو اس طرح سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے. مگر زیادہ عام چیز جو ہوتی ہے وہ فسائل مٹیریل ہوتا ہے, جو افسودہ کیا ہوا مٹیریل ہوتا ہے, جس سے بام گریڈ مٹیریل ہوتا ہے, وہ بھی اتنی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام چیزیں سیٹلائٹ میں نظر آ جاتی. اب ایران کہتا ہے ہمارا جو ایٹمی پروگرام تھا یہ دفن تھا, کئی فیٹ زمین دوز دفن تھا. مگر ان کے پاس جو امریکہ جب آیا وہ اس وقت آیا جب انہوں نے اسرائیلیوں نے کہا بھائی ہمارے بام جو ہیں وہ تو اتنا ڈیپ نہیں جا سکتے. تو پھر انہوں نے GBU-57 جو بنکر بسٹر ہے جسے ملٹی آرڈننس پینیٹریٹر کہتے ہیں یا بنکر بسٹر کہتے ہیں, تب امریکہ نے وہ ان پہ فائر کیے جو کہ
جو کہ زیر زمین جا کے بھی وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں. جی 60 فٹ کنکریٹ میں جا سکتے تک جا سکتے ہیں, اور اس سے کوئی ڈبل یا ٹرپل جو ہے وہ اگر نرم زمین ہو اس کے اندر وہ جا سکتے ہیں. اب وہ کتنی حد تک ہے یہ تو کوئی جو کہ ایکس رے مشین جو اتنی گہرائی میں دیکھ سکتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. مگر آج کل دیکھیں, آج کل کوئی چیز ایسی نہیں جس کا آپ کو پتہ نہ چلے. آپ کو لوگ ہوتے ہیں جیسے بار بار یہ کہا جاتا ہے مخبر ہوتے ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی کتنا نقصان ہوا. تھرڈ پارٹی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے شاید سیٹلائٹ سے, وہ بھی امیجنگ دیتے ہیں. ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے, ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے, سیٹلائٹس ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے معلوم کرنا کہ جی کتنا نقصان ہو گیا. تو میرا خیال ہے پتا ہوگا امریکہ اور اسرائیل کو کہ کتنا نقصان ہو گیا. ایران نے بھی جو جنگ بندی پہ ماننے کا وہ کیا فیصلہ وہ اس لیے کیا کیونکہ اس کے پاس اتنی فوجی طاقت استعداد نہیں رہی کہ وہ آگے جنگ کو چلا سکے. ہاں وہ ان کو اتنی ہمت نہیں کہ مزید کو چلا سکے. ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے بدقسمتی سے کہ وہ اپنے ملک کا اپنے فضا سے دفاع کر سکے. ان کا جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ بہت پرانا تھا. وہ فضائیہ تو ان کی واقعی کسی کام کی نہیں تھی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, فضائیہ ان کے کام کی نہیں تھی. ان کے جو ڈیفنس سسٹم تھے وہ بہت پرانے ہو گئے تھے, وہ آبسلیٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے میزائل تو فائر کر سکتے ہیں مگر وہ اب تک فضا سے آنے والے میزائل کو روک نہیں سکتے. اسرائیل اور باقی ممالک جو ہیں وہ آسانی سے جو میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں ان کو روک سکتے ہیں. ایران کے بہت سی مشکلات ہیں. ایران کو اس طرح سے ٹیکنیکل تعاون بھی حاصل نہیں ہے مختلف ممالک کا. جی بالکل, جی بالکل, چین اور جی ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ نشانہ بنایا جاتا ہے کسی نیوکلیر فیسلٹی تو اس میں سے تابکاری نکلنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ اگر تو آپ کسی ایسی جگہ نشانہ بنائیں جہاں کے فسل مٹیریل ہو یا جہاں تجربات کیے جانے فیوژن والے, تو تابکاری پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور تابکاری کو معلوم کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں. فضا میں آپ کو تابکاری کا ایک سیٹ لیول ہے جو وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اب کہاں یہ جا رہے, اب تک کوئی ایسی تابکاری کے اثرات نظر نہیں, وہ مشین نے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کیا. یہ ہوائی جہاز بھی کر سکتا ہے, زمین سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کتنی ریڈیشن کتنی پھیلی ہے, کہتے ہی نہیں پھیلی. تو یا تو پھر ان کے وہ یا تو ان کے ٹھکانے ابھی تک انٹیکٹ ہیں, یا اگر انٹیکٹ نہیں ہے تو اس لیول تک نہیں پہنچے ہوں گے کہ ان کو نشانہ بنایا ہوگا. مگر میرا خیال میں ان کو نقصان ہوا ہے, انفراسٹرکچر لیول پہ نقصان ہوا ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو نیوکلیئر ہتھیار ہوتے ہیں یہ انٹیکٹ ہوتے ہیں, ریڈی فار یوز پڑے ہوتے ہیں, یا ڈسمینٹل ہوتے ہیں, ایز پر ریکوائرمنٹ ان کو اسمبل کیا جاتا ہے؟ یہ ذرا تفصیل بتائیں. جی ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو وار ہیڈز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور ڈیلیوری سسٹم الگ ہوتے ہیں. ان کو الگ الگ رکھا جاتا ہے. اس کے حفاظتی مقاصد بھی ہوتے ہیں, اور کچھ یا آپ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ پرامن ہیں. جب آپ ایک دفعہ میٹ کر لیتے ہیں, جب آپ وار ہیڈ کو ڈیلیوری سسٹم کے ساتھ لگا دیتے ہیں, جوڑ دیتے ہیں, تو وہ اور ٹریگر سسٹم بھی اس پہ لگا دیتے ہیں تو وہ تیار ہوتا ہے. مگر ابھی تک ایران کے پاس وار ہیڈ نہیں بنے تھے, وار ہیڈ بنے ہی نہیں تھے. صحیح ہے, نہیں نیوکلیر وار ہیڈ نہیں تھے. ان کے پاس روایتی وار ہیڈ تھے جو ہائی ایکسپلوزو ہوتے ہیں, مگر نیوکلیر وار ہیڈ نہیں تھے. اگر نیوکلیر وار ہیڈ ہوتے تو یہ نوبت آتی نہ, وہ پہلی فائر کر چکے تھے. اور اسرائیل یا امریکہ یہ ہمت ہی نہ کرتا کہ ان پہ وہ حملہ کرتا. صحیح, ان کے ڈیٹرنس قائم ہو جاتی نا. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آج صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جنگ بندی کی بھی ایک صورتحال ہے, اور آج صدر ٹرمپ کی طرف سے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے بیان بھی آئے ہیں کہ دونوں طرف سے تھوڑی بہت خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو اب آپ آگے فیوچر میں اگلے ہفتے تک کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں اکا دکا تو میزائل فائر ہوتا رہے گا, ہو سکتا ہے, مگر کوئی بڑی جنگ ہونے کا مجھے اندیشہ نہیں. ابھی ایران جو ہے, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اپنے نظام کو مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا, اپنے نقصانات کا جائزہ لے گا,
یہ دیکھا کہ کہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دعوے کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی نظام کو تبدیل کر دوں گا، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو پہلے تو اپنا اندرونی فرنٹ پہ اپنا کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے دیکھے گا کون ملک کے اندر کون اس کے دوست ہیں اور کون اس کے دشمن ہے، کہ ملک کے اندر بھی ان کے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ملک کا جو موجودہ نظام ہے اس سے خوش نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، جو اچھی بات ہے، ہر ملک میں ہوتے دشمن تو ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں موجود ہوتے ہیں، مگر ان کو ابھی ایران کوشش یہ کرے گا کہ اپنے ملک کو صاف کرے، اندرونی دشمنوں سے صاف کرے، اپنے ملک کو مستحکم کرے، پھر اگر وہ اپنا ایٹمی پروگرام کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ تو ان سے ابھی کافی مشکلات ہیں، کرنے کے ایرانی قوم کوئی اتنی نکمی تو نہیں ہے، کر لے چیزوں کو ٹھیک کر لے گی، مگر ایٹمی پروگرام بارہ ان کا تو نقصان ہوا ہے۔ اچھا جی بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ابھی ایپیسوڈ ہوا ہے مشرق وسطیٰ میں اور اس کے بعد پھر نتیجتاً آپ جنگ بندی کی طرف معاملات چل پڑے ہیں، تو طاقت کا جو پہلے توازن تھا اب اس میں کوئی اپسیٹ ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے اسرائیل کی بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید یہ اسرائیل کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر سکتا، بھرپور طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، آج کے دن میں اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن جو ہے وہ کس طرف ہے؟ کیا بیلنسڈ ہے، ٹلٹڈ ہے، کیا صورتحال ہے؟ عدم توازن بالکل خراب ہو گیا ہے، توازن بالکل خراب ہو گیا ہے، عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے، اور اسرائیل کا پلڑا بہت بھاری ہو گیا ہے، ایران کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ افسوس ہے ہمارا پڑوسی برادر مسلمان ملک ہے، مگر ایران کو نقصان ہوا ہے، اور اس خطے میں جو ہے عدم توازن آیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ، آہستہ آہستہ پہلے عراق کا ایٹمی پروگرام کو ختم کیا، پھر سیریا کے ایٹمی پروگرام کو ختم کیا، یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ صحیح۔ تو اس کا کہیں نہ کہیں تو اس کو رکنا چاہیے، اور یہ خطے میں امن آنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ کیا اور طاقتیں، بڑی طاقتیں چین یا روس جو ہیں، وہ امریکہ کے اس اثر رسوخ کو کسی طرح کم کر سکتی ہیں، یا وہ اسرائیل سے کہہ سکتی ہیں کہ بھائی بس ایک خصوصی حد تک، ایک خاص حد تک تم آگے جا سکتے ہو، خبردار تم اس سے آگے بڑھے۔ تو اب ایک نئی سیاسی بساط بچھے گی اس پہ بین الاقوامی سطح پہ، اور اس پہ دیکھا جائے گا کہ کیونکہ مشرق وسطیٰ تو بہت، دیکھیں ابھی تو سارا مسئلہ یہاں پہ آ گیا کہ کیا ایران جو ہے وہ اپنا ہرمز کو بند کرے گا؟ جی بالکل، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔